बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमन लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, जब से मरियम साहिबा लंदन पहुंची हैं, पाकिस्तानी सियासत का जो मरकज है वो लंदन बना हुआ है और लंदन के अंदर मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं और सारी की सारी अब जो सियासत है उसकी नजर इस बात के ऊपर है और पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर कब वापस आएंगे। उनकी वापसी के लिए कुछ तैयारियां हो रही हैं। पार्टी जो मुल्क के अंदर है वो मुख्तलिफ मैसेज दे रही है, कभी वो किसी साइड को धमकियां दे रही हैं, किसी साइड के साथ वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लंदन में भी कुछ लोग मियां नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं और इन तमाम मुलाकातों का जो मकसद हमें समझ यही आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो रास्ता है उसको हमवार किया जाए और उनके रास्ते के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट फिल वक्त हमें समझ आती है वो है पंजाब हुकूमत। रिसेंटली हमने देखा जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज लाई साहब भी लंदन में थे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब से हम पूछेंगे कि लंदन के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है हम बात करते हैं राना तनवीर साहब की। राना तनवीर साहब जो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर कब वापस आ रहे हैं? ख्याल है कि महीने डेढ़ में आ जाएंगे। महीने डेढ़ नवंबर में आ जाएंगे। नवंबर में होपफुली इंशाल्लाह। वो बात कर रहे हैं नवंबर की। नवंबर के हवाले से आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं वो सारे का सारा फोकस नवंबर के अंदर ही है। अब मरियम साहिबा जो लंदन के अंदर मौजूद हैं तो उनसे भी कुछ सवाल पूछा गया बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान से आप आई हैं, मकसद क्या है? पाकिस्तान में से जब आप इधर आई थी तो आपने कहा था मैं किसी मकसद के लिए लंदन जा रही हूँ, पता नहीं कोई एक सूबा फतह करना था। सुनिए जरा। मैडम, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की बातचीत कोई हो रही है? सारा कुछ अभी बता दूं। अब पिछले दिनों हमने देखा टेलीविजन के अंदर अलीम खान साहब का जो पीटीआई के लीडर हैं, अब ज़ाहिर है वो मुनहरफ हो चुके हुए हैं और आजकल वो पीएमएलएन के साथ उनके प्यार मोहब्बत की काफी पींगे काफी आगे वो बढ़ चुकी हुई हैं। साथ साथ में ओन चौधरी हमने इस्लामाबाद के अंदर देखा है कि जान साहब खासतौर पर लंदन के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तानी सियासत के अंदर वो डीप पॉकेट्स का ना, वो जिनकी जेबें काफी भारी होती हैं, जिनके बैंक बैलेंसेस जरा काफी हैवी होते हैं, वो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर काफी ज्यादा असरअंदाज माजी में होते रहे हैं। रिसेंट पास्ट में भी हमने देखा है मुबैना तौर के ऊपर लाहौर के अंदर आपके लोग जो मुनहरफ हुए, आप लोगों ने हमें बताया कि काफी ज्यादा पैसा चला था। तो अब आप कोई ऐसी कोई नकब लगता देख रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, कोई बंदे आगे पीछे हो जाएं और आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो आपसे कह दें कि उनके गवर्नर साहब को, उसके बाद आपके बंदे आगे पीछे हो जाएं? जी, मेरा ख्याल है जी कि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है बाज़ हल्कों की तरफ से कि शायद कोई इस तरह की नकब लगाए और वो नकब कामयाब हो जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पिछली दफा जो इन लोगों ने किया, ये जेबे लोगों की भारी की, लोगों के जमीर खरीदे गए और उनको लोटा किया गया और कहाँ से उन्हें टेलीफोन कॉल्स आती रही और ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफा वो लोग निशान इबरत बन गए और उनमें से एक आध बंदा, इसके अलावा कोई बंदा अपनी सीट भी नहीं बचा सका और आइंदा जब तक वो जिंदा रहेंगे उनके नामों के साथ का बात लग चुके हैं, लोटा और जमीर फरोश और पता नहीं क्या क्या। तो मैं नहीं समझता कि इस निशाने इबरत जो लोग बने हैं उसके बाद आइंदा कोई इलेक्टेड आदमी या कोई सियासी आदमी इस तरह की कोई भी गलती कर सकता है या कोई तरगीब और लालच उन्हें इस तरह के काम करने पर मजबूर कर सकती है। ये एक प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल मियां साहब देखें, एक तो माजी के अंदर अभी रिसेंट बास के अंदर ये तमाम मिसालें आपने देखी, वो सियासत के हवाले से कहा जाता है ना कि सियासत के अंदर जो है हर वक्त कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है आप काफी पुर यकीन है, लेकिन आपको पता है इस तरह के हालात के अंदर जो है कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमत लगाने वाला हो तो फिर कीमत लोग उठा लेते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप भी जरा महसूस करें कि यहाँ चौधरी परवेज लाई साहब बैठे हुए हैं और वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनकी नजर है सारी चीजों के ऊपर और दूसरी तरफ पीटीआई में से जितना गंद था वो साफ हो चुका है और जो लोग गए मुख्तलिफ हीले बहाने करके उन्होंने पैसे लिए या दबाव में आके या किसी भी लालच में आके
وہ توبہ کر رہے ہیں اور کوئی بندہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کسی بات سوچے گا. میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں, اس وقت 11 لوگ مسلم لیگ نون کے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, جن میں سے 2 لوگ لاہور سے ہیں, 3 لوگ گجرانوالہ ڈویژن سے ہیں, 2 لوگ سرگودا ڈویژن سے ہیں, 2 لوگ پنڈی ڈویژن سے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئندہ ٹکٹ کی یقین دہانی کرا دیں, وہ عمران خان سے خفیہ ملاقات بھی کرنی چاہتے ہیں, لیکن ہم نے وہ بڑے کے نام صحیح راز میں رکھے ہوئے ہیں اور نہیں افشا کرنا چاہتے کہ یہ ساری ایجنسیاں ان کے اوپر سل پڑیں گی. میں آپ کو بالکل کوئی بلف نہیں کر رہا. جی صاحب, میاں محمود رشید صاحب اصل میں خاور گومن صاحب اور پوری قوم اور جدھر اور پی ٹی آئی پوری دنیا میں آج موجود ہے, وہ ان کے لیے میں یہ بالکل واضح ٹیلی ویژن پر کہنا چاہتا ہوں کہ میاں محمود رشید وہ شخصیت اور سیاستدان ہیں کہ جب ان کو 2011 یا 12-30 اکتوبر کا جلسہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے ٹیک آف کیا پی ٹی آئی نے, تو یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میرے شو میں آئے اور میں نے کہا میاں صاحب اگر آپ نے مینار پاکستان کو پورا کر لیا, 1 لاکھ سے زیادہ بندہ آ گیا, تو ہم سمجھیں گے پی ٹی آئی ایک سیاسی قوت بن گئی ہے اور عمران خان پاورفل لیڈر بنیں گے. خان صاحب میاں محمود رشید کو میں ریکارڈ پر یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا چوہدری صاحب ڈن, اگر ہم بندے نہ پورے کر سکے تو آپ جو مرضی کریں ورنہ ہم کر کے دکھائیں گے, اور انہوں نے کر کے دکھایا. تو آج یہ بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. ان سے 3 سوال ہے. آیا وہ گورنر رول لگا سکتے ہیں؟ نمبر 2, آیا آپ کے 15-20 بندے قومی صوبائی اسمبلی سے استعفے دینے کو تیار ہے؟ نمبر 3, آیا ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے جس کے بارے میں وہ روز یا صرف پولیس اور انتظامیہ کو ڈرا کے اپنے آپ کو ان چاہتے ہیں کہ وہ مقدمات سے اور اپنی لوٹ مار کے جو الزامات ہیں ان سے بچ سکیں؟ ذرا تفصیلی ان کا اور لے کر حقائق کی روشنی میں جواب دیں جو کہ آپ کا خاصہ ہے. دیکھیے چوہدری صاحب, جو بات آپ نے کی کہ ہمارے 15-20 بندے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہو سکتے ہیں, تو اس کا جواب جو ہے وہ بالکل نفی ہے. بالکل بھی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ صرف اپنے لوگوں کو کہ حکومت آ رہی ہے ہماری اور ہم ان کو ٹاپل کر رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 11-12 تو وہ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کہ یہ حکومت شاید ہماری آنے والی ہے, اس لیے کوئی ادھر ادھر نہ جھانکے. اور میں آپ کو بیٹ کرتا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. ہم بڑی مضبوط بنیادوں پر کیو لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومت یہاں پنجاب کے اندر کھڑی ہے اور ڈلیور کر رہی ہے, اور لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, نون لیگ کے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے یہ ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ یہ کہو جی بس ہم ابھی آیا چاہتے ہیں 15 دن کے اندر جناب, ان کے 15 لوگ استعفیٰ دے دیں گے اور گورنر صاحب جو ہے نا وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ لیں گے اور ان کے بندے پورے نہیں ہوں گے. یہ شوشے کے علاوہ اور کوئی اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی وزن نہیں ہے. دوسرا سوال آپ نے جو کیا تھا, پہلا سوال وہ کیا تھا؟ گورنر راج کا. جی گورنر راج, دیکھیں گورنر راج کس بات پر لگائیں گے؟ گورنر راج کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر پوری طرح لکھا ہوا ہے, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی یہاں پر نہیں ہے. امن ہے, سارے کام چل رہے ہیں, کوئی اس طرح کی ایمرجنسی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ گورنر راج لگانے کے لیے اس کی کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی یہاں نہیں ہے. یہ آج گورنر راج لگا کے دیکھ لیں, دوسرے دن عدالتیں جو ہے نا وہ اس کو کالعدم قرار دے دیں گی اور ان کی دبکی ہوگی. اس لیے گورنر راج تو لگایا ہی نہیں جا سکتا. کوئی حالات ہی نہیں ہے پنجاب کے اندر کہ گورنر راج لگانے کے بارے میں سوچا جائے یا یہ گورنر راج لگا کے دیکھتے. اچھا میاں صاحب, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جو کہ نون لیگ کی پاکستان کے اندر قیادت موجود ہے وہ کچھ رعایتیں مانگ رہے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے مختلف جگہ کے اوپر جو ان کے بیانات, ان کی پریس کانفرنسز, خاص طور پر جاوید لطیف صاحب نے ایک بڑی زوردار پریس کانفرنس کی
پہلے میاں لطیف صاحب کو سنیں، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ سٹوری ایک اطلاع بتائیں گے جو کہ لندن سے آ رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیں گے۔ جو نواز شریف نے کل کہا، یہ 250 صفحوں کی کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پڑھا گیا۔ نواز شریف کے سوالات جو ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے نواز شریف کو۔ جی میاں صاحب، سٹوری یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ کہہ رہی ہے، پتہ نہیں آپ کس سے کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، کہ جناب اعلیٰ اب ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا، ہمیں پنجاب حکومت بھی ملنی تھی، تو جب تک پنجاب حکومت نہیں ملے گی، جب تک میاں صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ان سے بریت نہیں ہوگی تو ملک کے اندر واپس نہیں آئیں گے۔ لہٰذا یہ اب وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب آپ کو پتا ہے کس کے قریب ہیں، وہ وزیر بغیر کسی محکمے کے ہیں، کابینہ کا حصہ ہے، لیکن ان کو ایک ہی آج کل نوکری ملی ہوئی ہے، وہ انہوں نے بس پریس کانفرنس کرنی ہے، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور جو بیانیہ ہے انقلابی گروپ میں کہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا لندن بیسڈ، ان کی جو وہ نمائندگی کرتے ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے وہ جن سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے مطالبے ان کے ساتھ کرتے رہیں، لیکن یہ ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کہ پنجاب حکومت بھی دینے کے وعدہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت جو ہے وہ میدان کے اندر ہم نے خیرات میں نہیں ہمیں ملی، نہ کسی نے تحفے میں دی ہے۔ پوری پی ٹی آئی نے یہ جو 20 سیٹوں کا ضمنی الیکشن تھا جس سے جو ہے یہ جو 20 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن تھا، اس میں پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے وہ الیکشن لڑ کے جیتا اور ثابت کیا کہ پنجاب کے عوام اب پھر چکے ہیں، تخت لاہور کے پائے گر چکے ہیں، وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ اب یہ شہر لاہور جو ہے یہ پی ٹی آئی کا شہر ہے، تو اس کے بعد ہم نے یہ بزور بازو اپنی یہ سیٹیں جیتنے کے بعد پنجاب کے اندر حکومت بنائی ہے۔ کوئی مائی کا لال اس پنجاب کی حکومت کو نہیں گرا سکتا، نہ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے۔ اس لیے اب یہ ان باتوں پر اتر آئے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم دلائیں گے۔ شرم آنی چاہیے جاوید لطیف کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ میاں صاحب، وہ مریم صاحبہ جب لندن گئی تھی، جانے سے پہلے انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا میں وہاں پہ ذرا فٹ ہونے جا رہی ہوں، واپس آ کے مجھے پنجاب فتح کرنا ہے، لہٰذا آپ ان کو سنجیدہ لیں، آپ ان کو لگتا ہے سیریس نہیں لے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مریم جو ہے نا وہ ایک جلے ہوئے کارتوس کی طرح ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں انہوں نے آج کل کر کے دیکھ لی ہیں، ضمنی انتخاب کے اندر بھی یہ بڑی تیاری کے ساتھ ہر جگہ گئی ہیں۔ یہ لاہور کے اندر جو جلسیاں کی ہیں وہ اتنے لوگ تو ہمارے یہاں دفتر میں جمع ہو جاتے تھے روز، جتنے مریم نے یہاں دھرمپورے میں جلسہ کیا، جو ٹاؤن میں جلسہ کیا، وہ مریم والا جو ہے نا وہ چکر، وہ مریم فارغ ہو چکی ہے۔ عوام جو ہے نا وہ مریم کو سننے کے لیے نہیں آتے، مریم جتنی مرضی بڑھ کے لگائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ کراؤڈ پولر کی جو ایک بات پہلے چلی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ جی چوہدری صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میاں صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف اور مریم کا آپ کے خیال میں کیا مستقبل ہے؟ وہ تو آپ کے لیے ایک بڑا ہوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور یہ رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف جو یہ آج کل زبان استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کی گھٹیا الزامات لگ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈو؟ آج پھر کوئی الزامات لگا کے کوئی ایف آئی اے کا کیس چلا دیا ہے ادھر کہ جی انہوں نے فارن فنڈنگ ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، ڈمکان ہو گیا۔ تو آیا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ سیاسی اور عوامی سطح پر عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے میں شکست کھا چکے ہیں، لہذا اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں؟ صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ میدان کے اندر اب کوئی مقابلہ نہیں رہا، یہ 80 اور 20 کا مقابلہ بھی نہیں ہے، یہ ساری پی ڈی ایم ایک ٹوکرے میں اکٹھی ہو گئی، ہو بھی جائے۔ کراچی کے آپ نے حالات دیکھ لیے، پنجاب کے آپ نے حالات دیکھ لیے، یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ اب انہوں نے سوائے اس کے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کریں، انہیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک پاپولر لیڈرشپ کو جتنا مرضی دبا لیں اور جتنے مرضی 3rd ڈگری آپ ہتھکنڈے استعمال کر لیں، اس کی مقبولیت پہ کبھی نہیں آتی، بلکہ اس کی مقبولیت بڑھتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور میرے سامنے ہے
کہ انہوں نے کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو دبایا اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے اوپر سب کچھ ہوا. لیکن وہ جب یہاں پر 1986 میں آئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے الیکشن جیتا اور وہ مرکز کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم بنی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ آج عمران خان مقبولیت کی جس سطح پہ ہیں وہ بھٹو سے بھی کہیں آگے ہیں. بھٹو کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پسے ہوئے طبقات تھے, غریب لوگ تھے, مزدور اور کسان, اس طرح کے لوگ تھے جو روٹی کپڑے اور مکان کے نعرے میں ٹریپ ہوئے تھے. لیکن عمران خان کے ساتھ ہر طبقہ موجود ہے. اوورسیز پاکستانی کروڑوں کی تعداد میں ہے. لیکن میاں صاحب دیکھیں, آپ کی بات چلے, بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے 25 لوگ چھوڑ کے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. ابھی جو چوئی صاحب نے آپ سے سوال کیا کیٹیگوریکلی کہ کوئی 15 کے قریب لوگ, جو آپ 11 کی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 15 لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تو آپ کے کان میں ایسی بات تو کہیں کو پڑی ہوگی نا؟ بالکل بھی کوئی بات نہیں پڑی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے پروپیگنڈے کے اپنے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جو اکھڑے ہوئے ہیں, جو آئندہ ٹکٹ چاہتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے یہ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ تاکہ ہمارے لوگ دائیں بائیں نہ ہو. اس سے آگے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. میاں صاحب گھوڑے کا میدان, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے, تو بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آڈیو لیکس کے اوپر حکومت اتنی پریشان کیوں ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, آڈیو لیکس کا سلسلہ آپ نے پچھلے 2 ہفتوں کے دوران سنا. جو ہے حکومتی سطح کے اوپر ان آڈیو لیکس کو لے کے یہ کہا گیا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. عمران خان نے جو ایک سازش کا ایک جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی, وہ ان آڈیو لیکس کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گیا. ہوا کے اندر کہیں وہ بالکل معلق ہو گیا. لیکن ان آڈیو لیکس کو لے کے سابق پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کیا چیز ہائی لائٹ کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں, اٹس اے سیریس breach of national security as they call into question the entire security of the Prime Minister office and Prime Minister house. As PM, my secure line at my residence was also bugged. تو سر بنیادی طور پر اس کا جو اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے, یہ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا آفس ہے, جو سب سے بڑا جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کا, پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ پرائم منسٹر آفس, وہ بگڈ ہیں. لہٰذا یہ جو ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایک بڑا سیریس کرائسس ہے. انہوں نے اس میں یہ بھی اندیہ دیا کہ اس معاملے کو لے کے وہ پھر جانے کا شاید کوشش کریں عدالت کی طرف. اس بات کو لے کے آگے جو کل ہم نے ایک سٹوری دیکھی, آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اندر ایک سٹوری چلی کہ 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئیں چوئی صاحب, وہ تفصیلات بڑی عجیب و غریب قسم کی تھیں. تفصیلات یہ تھیں کہ جناب اعلیٰ یہ لوگ تھے, انہوں نے ہیک کر لیا کوئی پرائم منسٹر آفس کے ٹیلی فون. ان کے پرائم منسٹر آفس کے اندر یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کچھ لوگ تھے, ان کے ساتھ کوئی رابطے تھے, انہوں نے وہاں سے چیزیں ہیک کی, ریکارڈنگ کی اور ان کو کمرشلی انہوں نے بیچ دیا. یہ سٹوری ہے, یہ بڑی مزعج ہے. اس کی یقینی طور پر کسی نہ کسی سطح کے اوپر جو ہے جو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پاکستان کے تمام جو مبصرین ہیں وہ اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو رانا سنالو صاحب نے اس سارے کے سارے معاملے کو جسٹ پلے ڈاؤن جو ہے کرنے کی کوشش کی. سنیے کیا کہا انہوں نے. نہیں, کوئی اس میں انڈیا نہیں ہے, کوئی اس میں ہوسٹائل ایجنسی نہیں ہے, کوئی اس میں ملک کی جو ہے وہ ایجنسی نہیں ہے. یہ انڈیویجولز کا معاملہ ہے اور اس میں لوگ پیسے کمانے کے لیے اور ویسے بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کا. تو یہ اس قسم کا معاملہ ہے, یہ انڈیویجولز کے اوپر آ کے بات جو ہے وہ منتمج ہو رہی ہے. چوئی صاحب, یہ جو لوگوں کا شوق ہے وہ پیسے کمانا, وہ پیسے اور بھی بڑے بڑے طریقے ہیں پیسے کمانے کے لیے, لیکن یہ جو آڈیو لیکس وہ بھی پرائم منسٹر آفس کی ریکارڈنگ کر کے مارکیٹ کے اندر بیچنا اور پیسے کمانا, اگر آپ کی کچھ سمجھ میں آیا تو ضرور بتائیے گا. نہیں, ویسے یہ آپ کو کیا سمجھ لگی ہے؟ رانا صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ساری دنیا کو, پاکستان کو. وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کے پاس تمام اختیارات جو ہے. نہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان جو آفس ہے, ہائیسٹ آفس ہے 22-23 کروڑ کے ملک کا, جو 5ویں بڑی طاقت ہے فوجی اور نیوکلیر پاور ہے, میزائل ٹیکنالوجی سے لیس ہے,
اور کوئی دشمن جو ہے ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اگر وہاں پی ایم آفس میں کسی نے شوقیہ پیسے بنانے کے لیے یا ان کے بقول ویسے ہی سیر سور کر دے جا بڑے نے تو راز چوری کر لینے لگ تو اسی طرح رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ اطلاع اس کا مجھے جو اطلاع ملی ہوئی ہے کہ ایک اہم شخصیت کے ٹیلی فون کو یوز کیا گیا اور اس کا جو مطلب ہے اس کا اسپیکر ہے اس کے ساتھ کوئی چیز لگائی گئی اور ساری کمروں کی اور ٹیلی فونوں کی ساری ایکٹیویٹی جو تھی وہ اس کو سنا گیا اور پھیلایا گیا. اب یہ چھوٹا چارج تو ہے نہیں. اب ان کے کون سے ٹیلی فون آئے ہوئے تھے کون سے نہیں یہ ان کو جب تک پوچھنا پڑے گا. یہ تو وہ ایک بنا کے خان صاحب کی اپنے سیکٹری کے ساتھ وہ بھی کیسے سنی گئی. اچھا جج صاحب ویسے آپ بھی ماشاءاللہ آپ کچھ نے نہیں تھی جو وہ بات تھی وہ آپ بھی جج صاحب مختلف آپ کے صدور سے ملاقات ہوتی رہی ہے وزراء اعظم سے ہوتی رہی ہمارا بھی چکر لگتا رہا ہے. وہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈی بگ کیے جاتے ہیں آفیسز روزانہ کی بنیاد کے اوپر جتنے لوگ جاتے ہیں ان کے ٹیلی فون باہر رکھے جاتے ہیں. اب یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ہائی لیول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور وہ غیر متنازع ہونی چاہیے. یہ اگر ہم رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ اس کے نتائج یہی ملیں گے. ایک اور جو اپنے ناظرین کو اپنے پروگرام کے توسط سے ضرور میں بات بتانا چاہوں گا اگر آپ نے سنجیدگی دیکھنی ہے ٹیپس کے حوالے سے اس طرح کی ریکارڈنگ کے حوالے سے مہذب ملک کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں. امریکہ کا واٹر گیٹ اسکینڈل مشہور زمانہ 1972 میں یہ پیش آیا تھا. نکسن پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ بھی اس طرح کی ٹیپس ریکارڈ ہوئیں وہ نہیں دینا چاہتے تھے. بعد میں پھر جو امریکن سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد نکسن کو پھر بہت سکسیسفل پریزیڈنٹ تھے اور ریزائن ان کو کرنا پڑا تھا ایگزیکٹلی. لہٰذا وہ اس کے اوپر موویز بھی بنی ہیں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ضرور پڑھنا چاہیے. اب اگلی سٹوری کی طرف جاتے ہیں. اب جو لانگ مارچ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تیاریوں کے اندر مصروف ہیں. جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا ہر قیمت میں آؤں گا. وہ اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے حلف لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر طرح کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. لیکن جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں تیاری ہماری بھی ہے. آج بھی کابینہ کا جو اجلاس کو میرے خیال میں کوئی 40 کروڑ کے ارد گرد جو ہے نا کوئی پیسے اپروو کیے گئے ہیں خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے. سنیں ذرا رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس مرتبہ بھی ہماری یہ رپورٹ ہے یا ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ 12 سے 17 کے درمیان جو ہے یہ ارادہ رکھتا ہے. یہاں رانا صاحب نے کچھ کہا یہ سنیے. آج جنہوں نے عمران خان صاحب کا جو انہوں نے استقبال کرنا تھا وہ کس طرح کرنا ہے یہ سنیے ذرا. یہ اسے الٹا لٹکائیں گے اور اس کو جو ہے وہ روکیں گے کہ یہ جتنی بھی تعداد لے کے آ سکتا ہے اس کے مطابق ہم نے شافی بندوبست کیا ہے. پوری طاقت سے جو ہے وہ روکیں گے اور اس کا سر کچلیں گے. اچھا اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے رانا ثناءاللہ صاحب کے جو جواب میں کیا کہا ان کا جو بیان تھا اس کے جواب میں کیا کہا یہ بھی سنیے ذرا. اب ان کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میری ٹیم کو بھی نہیں میں نے بتایا میں نے کیا کرنا ہے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ فون ٹیپ ٹیلی فون ٹیپ گھر ٹیپ نوکروں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. یہ جو کپتان کا پلان بنا ہوا ہے مارچ کا یہ جو مرضی پلاننگ کر لے. پلاننگ جو میں کر رہا ہوں ہمیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے. جی رانا چوہدری صاحب کچھ کامنٹ کریں گے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم بالکل تیار ہیں ہم لمبا ڈال دیں گے عمران خان صاحب کو الٹا لٹکا دیں گے. وہ آئیں تو جی اسلام آباد کی طرف. عمران خان صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں اجے تک اجے تو یہی معاف کرنا سکنے پے نے 6 مہینے ہوں 6 مہینے ہو گئے نا انہوں کی حکومت نو. انہوں نے دس دو کہ کہڑی انہوں کی کارکردگی ہے. واٹ ہیو دے اچیو فار دس کنٹری سوائے اپنے مقدمے ختم کرانا اپنی سزائیں ختم کرانا ملک سے باہر جانا آنا آنیاں جانیاں. ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لتا توڑ دیں گے فلاں کر دیں گے وہ فلاں آئے تو ہم یہ کر دیں گے. اور خود انہوں نے قتل و غارت کی ہوئی ہے جو مقدمے ان کا پیچھے ہانٹ کر رہے ہیں. جی جج صاحب یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں جو انفارمیشن ہے بیک گراؤنڈ کے اندر ابھی بھی رابطے ہو رہے ہیں اور یہ جو ہمیں لگ رہی ہے ایک ٹکراؤ والی صورتحال اس کو روکنے کے لیے جو ایک ہی حل ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ ہے کوئی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے.
اللہ کرے کوئی بات بن جائے, کوئی مارچ کے ارد گرد الیکشن کی ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کا کوئی حل جو ہے وہ دونوں اطراف حکومت اور اپوزیشن کو منظور ہوتا ہے, کوئی تصفیہ اس معاملے کا ہوتا ہے یا نہیں, یہ وقت بتائے گا. ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بتائیں گے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, اس کو کس طرح غلط انداز میں میڈیا کے اندر پیش کیا گیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کل ایک نجی ٹی وی کو پریزیڈنٹ صاحب نے انٹرویو دیا, اس انٹرویو کو لے کے آج میڈیا کے اندر ان کے بیان کو تروڑ مروڑ کے جو پیش کیا گیا, اس کی وضاحت بھی پریزیڈنٹ صاحب نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے کر دی ہے کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے میرے بیان کو پیش کیا گیا. اب بیان کس طرح پیش کیا گیا کہ اقتدار سے محرومی پر عمران خان سخت مایوس ہو گئے تھے, میں امریکی سازش بیانیے پر قائل نہیں. اب یہ عجیب و غریب قسم کا جو ہے ایک سپن دیا گیا ہے. ہمارے ہی پروگرام میں دا رپورٹرز میں ہم نے جب ان صدر مملکت سے جب یہ سوال پوچھا تھا کہ جناب اعلیٰ اس حوالے سے آپ نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, اس پہ جو صدر پاکستان کا کیا کہنا تھا, یہ سنیے گا ذرا. میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ ایلیگیشن ہے, یہ خط ہے, اور پاکستان کے اندر اگر ان سازشوں کی ایلیگیشنز ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اسموکنگ گن نہیں ملے گی, مگر لوگ مطمئن ہو جائیں گے اگر تم تحقیقات کر سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی لے لو. اور میں نے یہ کام اپنی سپریم کورٹ کو دیا تھا. بہت ساری ہمارے یہاں تحقیقات ہوتی ہیں مگر اینڈ نہیں ملتا, مگر ایفرٹ تو کر لینا. اچھا, کل یہی بات پریزیڈنٹ صاحب نے جب انٹرویو دیا یہی بات کی, سنیے ذرا کیا کہا. وہ خط چیف جسٹس کو بھیجا. آئی ایم کنونسڈ کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ کنونسڈ آن دا فیکٹ کہ سازش ہوئی, مگر میرے شبہات ہیں. اچھا کہ تحقیق ہو. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اسموکنگ گن نہیں ملے گی آپ کو. اچھا, اسمبلیوں کے استعفوں کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ صاحب نے ایک سوال کے کیا جواب دیا, یہ سنیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت ہی فرسٹریٹڈ ہوئے جب یہ کارروائی ہوئی, جس طرح سے ان کی حکومت ہٹائی گئی, اس سے وہ فرسٹریٹڈ ہوئے. فرسٹریٹڈ ہو کر انہوں نے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں بیٹھوں. درست فیصلہ تھا, یہ وہ بتائیں گے. میں مجھ سے اگر مشورہ ہوتا تو میں مختلف مشورہ بھی دے سکتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں کسی حد تک, اور کشتیاں جلائیں تو شاید لوگوں نے اس بات کو سراہا. اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین کہ عمران خان نے اپنے کشتیاں جلائیں, اور کشتیاں ان کے جلانے کے اس عمل کو لوگوں نے سراہا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ان کے کتنے بھرپور جلسے ہو رہے ہیں. آج بھی شیخ پورہ ننکانہ صاحب میں وہاں پہ ایک جلسہ عمران خان صاحب ہوا, لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستانی سیاست کس کر پر بیٹھتی ہے. جی چوہے صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ محترم خاور گومن صاحب 1-2 منٹ مجھے دیں اگر ہیں. جی آپ آج ریکارڈ کر لیں کہ سائفر جو ہے جتنا ہی اس پر آپ انویسٹیگیشن کرائیں گے, جی آئی ٹی بنے گی, سپریم کورٹ کے کسی یعنی اعلیٰ اور بڑی اچھی ریپوٹیشن والے جج کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنے گا, آل پارٹی کمیٹی بن جائے, کوئی کمیٹی بن جائے, جو مرضی کریں. امریکہ سے اسد مجید جو امبیسڈر تھے, انہوں نے امریکی سفارتکار سے اپنی گفتگو جو ہوئی تھی اس پر مشتمل جو مراسلہ بھیجا تھا, جس کو سائفر کہتے ہیں, وہ اس کے نتیجہ جو ہے خان کا قد کاٹ اور اوپر جائے گا اور اوپر جائے گا. میں ان حقائق کی مطابق کہہ رہا ہوں جو میرے. جی صاحب, بہت شکریہ. آج کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.